एपिसोड 203। केविन का दरवाजा अंदर से बंद था और अगर खुला भी होता तब भी दरवाजा खुलते कर्नल होशियार हो जाता और उसके बाद उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। मुझे उसको काबू करना था। उसके बाद उसके दोनों गुर्गे खुद हथियार डालने पर मजबूर हो जाते। मैं सोच रहा था कि कर्नल को काबू में करने की कोई तदबीर करूं कि वो अचानक खड़ा हो गया। उसने एक तरफ रखी अपनी गर्म जैकेट पहनी तो मैं समझ गया कि वो बाहर आने के लिए तैयार हो रहा है। मैं दबे कदमों चलता कोने तक आया। सामने वाले हिस्से में जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि इसका भी इम्कान था कि कर्नल बाथरूम जाता और मैं फौरन उसकी नजरों में आ जाता। मेरा खदशा दुरुस्त निकला। वो बाथरूम की तरफ ही जा रहा था। वो मुझसे सिर्फ चंद फुट के फासले से गुजरा। मैं दीवार से चिपक गया था और अगर कर्नल मेरी मौजूदगी महसूस कर लेता तो मैं उसे हैंड्स अप कराने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन वो अपनी धुन में मगन तेज कदमों से बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और मैं दबे कदमों बाथरूम की तरफ बढ़ा। कैबिन की खिड़कियों से आती रोशनी देखने में मदद करी थी। मैं बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। कर्नल बाहर आया। मैंने उसकी पुश्त पर पिस्तौल रख दिया। खबरदार, चालाकी मत दिखाना वरना मरहूम कहलाओगे। मैंने सरगोशी की। वो दम बखुद रह गया था। अपनी पुश्त पर पिस्तौल के दबाव से ज्यादा शायद मेरी यहां मौजूदगी उसके लिए नाकाबिले यकीन थी। तो तुम वापस आ गए? हाँ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगा। हाथ ऊपर कर लो। उसने हाथ ऊपर किए। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी तलाशी ली। पिस्तौल उसकी जैकेट में था। मैंने उसे अपनी जैकेट में डाल लिया। अब मेरे पास 3 पिस्तौल हो गए थे। कर्नल ने पुरसकून लहजे में कहा, क्या चाहते हो तुम? ये मैं तुम्हें अंदर चल के बताऊंगा। मैंने उसे आगे धकेला। इतना ख्याल रखना कि तुम्हें जिंदा रखना मेरे नजदीक बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए मरने की कोशिश मत करना। तुम बच नहीं सकोगे, वो तुम्हें फिर पकड़ लेंगे। वो मुझे पहले भी नहीं पकड़ सके थे। मैं रास्ते से भाग आया हूं। हेलीकॉप्टर का मलबा यहां से कोई आधा किलोमीटर दूर मशरक में मौजूद है। वो चलते चलते रुक गया। चॉपर क्रैश हो गया? पर कैसे? जैसे होता है। और वो जो मुझे लेने आए थे वो खुद पर लोग सुधार गए। शहबाज, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानते कि तुम किनसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। मैंने उसे आगे धकेला। तुम्हारा मतलब है कि वो मुझे दावत में लेकर जा रहे थे और मैंने भागकर अच्छा नहीं किया? वो तुम्हें फिर ले जा सकते हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। अभी अंदर चलो। हम कैबिन में आए तो खुशगवार हरारत के एहसास ने इस्तकबाल किया, लेकिन मुझे हरारत से ज्यादा दूसरी चीजों की फिक्र थी जो कैबिन के दूसरे कमरे में थी। मैंने आहिस्ता से कहा, उन दोनों को आवाज देकर बुलाओ, बगैर कोई इशारा किए। उसने बुलंद आवाज से कहा, आगा, मुबशिर। दोनों कमरे से नमूदार हुए और मुझे कर्नल के पीछे देखकर साकित रह गए। दोनों हाथ ऊपर करके और सामने की दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जिसने पीछे देखने या हाथ नीचे करने की कोशिश की उसके सर में एक अदद सुराख हो जाएगा। उन्होंने खामोशी से हुक्म की तामील की। मैंने दूसरा हुक्म दिया, अब अपना बायां हाथ इस्तेमाल करो और अपने पास मौजूद हथियार निकालकर नीचे फेंक दो। इस बार भी उन्होंने हुक्म की तामील की, मगर मुझे इत्मीनान नहीं था। ऐन मुमकिन था कि उनके मोटे गर्म लिबासों तले मजीद हथियार छुपे होते और वो मौका मिलने पर उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते। इसलिए मैंने उन्हें लिबास उतारने का हुक्म दिया। उन्होंने बरहमी से कर्नल की तरफ देखा। यह उनकी तजलील थी, लेकिन कर्नल खुद गन पॉइंट पर था। मैंने मुलायमत से कहा, मरने के मुकाबले में कुछ देर के लिए बेलिबास रहना ज्यादा आसान है। उन्होंने मजबूरन इस हुक्म की भी तामील की। मैंने उन्हें कमरे में चलने का हुक्म दिया और खुद कर्नल के पीछे रहते हुए उनके साथ कमरे में आया। मैंने वहां उनकी तलाशी ली कि कोई असलहा या ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे वो खुद को आजाद करा लेते और फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कर्नल मेरे साथ ही था। खिलाफ तवक्को वो पूरी ताबेदारी का मुजाहरा कर रहा था। मैंने उसे उस कुर्सी पर बिठाया जिस पर उसने मुझे बिठाया था और खुद आराम कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल की नजर मेरी जैकेट में चाकू के वार से होने वाले सुराखों पर थी। मैंने कहा, तुमको बाद में पता चली गया होगा कि मैं चाकू छुपा कर ले गया हूं। उसने सर हिलाया। तुम्हारे जाने के खासी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि चाकू गायब है। पायलट ने रास्ते में रेडियो बंद कर दिया होगा, इसलिए मैं उसे कॉल भी नहीं कर सका। हाँ, जब वो फ्यूल लेने उतरा था तब उसने रेडियो ऑन किया था। मगर इतनी देर में तुम अपना काम कर चुके थे। हाँ, चाकू छोटा लेकिन बहुत काम का साबित हुआ। मेरा निगरान फौरन मारा गया था। पायलट अलबत्ता क्रैश में हलाक हुआ। शहबाज, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। उसने अफसोस से सर हिलाया। इससे मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। यकीनन दुश्मनों के मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। कर्नल, मैं जानना चाहता हूँ इस सारे चक्कर के पीछे कौन है? तुम जानते हो। यू मीन भारतीय हैं? हाँ, तुमने खुद देखा था। तुम्हें ले जाने वाले भारतीय थे। इसमें मुझे भी कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे बुलवाने वाले सिर्फ भारतीय हैं। ये बात मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा। भारतीय मेरे दुश्मन है। मुझे अगवा कराने के बजाय वो मरवाना पसंद करेंगे। मुमकिन है तुम उन्हें जिंदा ही मतलूब हो। कर्नल ने जल्दी से कहा। मैंने उसे गौर से देखा। गोया तुम सच नहीं बोलोगे? सच बस एक ही है। उसने सपाट लहजे में कहा। कर्नल, सच एक ही होता है, लेकिन वो तुम्हारी जुबान से नहीं निकल रहा।
میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں نکلوانے کی کوشش کرتا. یہ کہتے ہوئے میں اس کی پشت کی طرف آیا. اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہوتا میں نے پستول کا دستہ پوری قوت سے اس کی گدی پہ دے مارا. میں ہلکا وار کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. وہ سخت جان فوجی تھا اور عین ممکن تھا اس پر اتنا اثر نہ ہوتا. پوری قوت سے وار کرنے میں صرف یہ خطرہ تھا کہ وہ مر بھی سکتا تھا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. وہ میرا دشمن تھا اور اس نے مجھے بدترین دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا. کرنل بے ہوش ہو کر آگے جھکا اور کرسی سے لڑک کر فرش پر دراز ہو گیا. میں نے اس کی نبض چیک کی جو سست لیکن مستقل چل رہی تھی اور اس کے 2-3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. مزید تسلی کے لیے میں نے کونے میں رکھی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اب وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. پھر میں نے کیبن کی تلاشی لی اور سب سے پہلے پیٹ پوجا کی. بھوک سے میرا برا حال تھا. وہاں ڈبل روٹی، دودھ، انڈے اور مکھن پنیر جیسی محفوظ رہ جانے والی خوراک وافر مقدار میں تھی. کھانے کے بعد میں نے راستے کے لیے بھی کچھ چیزیں پیک کر لی. کھانے کے دوران میں کیبن کی تلاشی لیتا رہا تھا. وہاں اسلحے کے نام پر صرف وہی 2 شاٹ گنیں تھی جو کرنل کے آدمیوں کے پاس تھی یا پھر وہ پستول تھے جو میں نے کرنل اور اس کے آدمیوں سے حاصل کیے تھے. اتنے پستول بیکار تھے لیکن میں نے وہ بھی ساتھ رکھ لیے. شاٹ گن اور ان کے فاضل بلٹس بھی تھے. میں نے فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا اسلحہ ساتھ لے جاؤں گا. دشمن کو جتنا نہتا کر سکوں اتنا ہی میں محفوظ رہوں گا. ایک چھوٹی سی الماری کا تالا توڑا تو اس میں سامنے خاصی بڑی رقم رکھی دکھائی دی. یہ ڈالرز کی صورت میں تھی. میں نے گڈیاں اٹھا کر دیکھی. یہ $10,000 والی گڈیاں تھی اور ان کی کل تعداد 20 تھی. یعنی یہ $2 لاکھ کی رقم تھی. پاکستانی روپے میں یہ رقم کوئی 1,70,00,000 روپے بنتی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ کرنل نے اتنی بڑی رقم یہاں رکھی تھی. شاید یہ رقم اس نے میرے بدلے حاصل کی تھی. پہلے مجھے خیال آیا کہ میں یہ رقم ساتھ لے جاؤں یا کم سے کم آتش دان میں ڈال دوں تاکہ کرنل اس سے محروم رہ جائے. مگر پھر میں نے یہ خیال مسترد کر دیا. رقم خاصی بڑی تھی اور عین ممکن تھا اس کی واپسی یا پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے کرنل میرے پیچھے آتا. میں پہلے اپنے دشمنوں سے بیزار تھا. ان میں کمی کی کوشش کرا تھا، اضافہ نہیں چاہتا تھا. اس لیے میں نے یہ رقم جو کی تو چھوڑ دی. البتہ کرنل کی تلاشی کے دوران اس کی جیب سے کوئی 14,000 کی رقم ملی. وہ میں نے بلا تکلف رکھ لی کیونکہ راستے میں مجھے لازمی ضرورت پڑتی اور ان لوگوں نے میری جیب میں 1 روپیہ نہیں چھوڑا تھا. پھر میں نے کرنل کی قیمتی رولکس اتار لی. آخر میں نے کرنل کی تلاشی لی. اس کی ایک جیب سے وہ چابی ملی جس سے میرے ہاتھ پیروں میں پڑی ہتکڑیاں کھل گئیں. اس مصیبت سے بھی جان چھوٹی. کیبن میں کام کی کوئی اور چیز نہیں تھی. میں نے وین کی چابیاں تلاش کی لیکن وہ مجھے کرنل سمیت کہیں سے دستیاب نہ ہو سکی. پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ وین میں نہ لگی ہوئی ہوں. میں باہر وین کے پاس آیا تو مجھے وہی عجیب سا احساس ہوا جو اوپر جنگل سے وین کو دیکھ کر ہوا تھا، لیکن میں اسے اس وقت بھی نہ سمجھ سکا. دروازہ کھول کر دیکھنے پر چابیاں سامنے نظر آئیں تو میں نے سر پیٹ لیا. یہاں کون چابیاں سنبھالتا پھرتا جبکہ چوری کا کوئی امکان نہیں تھا. میں نے پہلے ڈیزل کی پوزیشن دیکھی. ٹینک 3/4 فل تھا اور وین کے درمیانی حصے میں 4 گیلن والے 3 جیری کین رکھے تھے. یہ سب ڈیزل سے بھرے ہوئے تھے. گویا مجھے راستے میں شاید ہی کہیں ایندھن بھروانے کی ضرورت پیش آتی. میں نے وین سٹارٹ کی تو اس کے انجن کو چوک دینا پڑی. سردی کی وجہ سے جام ہو رہا تھا لیکن یہ غنیمت رہا کہ سردی میں چوک سے سٹارٹ ہو گیا. انجن کو چلتا چھوڑ کر میں کیبن میں آیا. میں نے سب سے پہلے ریڈیو اٹھا کر فرش پہ دے مارا. 2-3 بار جوتے تلے کچلنے سے وہ بالکل تباہ ہو گیا اور اب اس کی مرمت بھی وہاں نہیں ہو سکتی تھی. مزید 2-3 بار جوتے تلے کچلنے سے وہ بالکل تباہ ہو گیا اور اب اس کی مرمت وہاں بھی نہیں ہو سکتی تھی جہاں یہ کبھی بنا ہوگا. کرنل بدستور بے ہوش پڑا تھا. اسے کرسی پر ڈال کر میں نے سامان اور اسلحہ سمیٹا اور باہر وین میں لا کر ڈال دیا. انجن کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ نہایت بہترین حالت میں تھا. روانہ ہونے سے پہلے میں نے صرف کیبن کا دروازہ بند کیا. اسلحہ اور دوسری ساری چیزیں میں نے عقبی خانے میں ڈال دی تھی. اس موڑ سے ذرا پہلے وین روک کر میں پیدل وہاں تک گیا جہاں نیم تاریکی میں مجھے ہیلی کا جلا ہوا ڈھانچہ دکھائی دیا تھا. ابھی تک اس حادثے کا احوال لینے کوئی نہیں آیا تھا اور یہ اس لحاظ سے اچھا ہوا کہ اگر سرکاری لوگ آ گئے ہوتے تو وہ مجھے روک سکتے تھے کیونکہ یہاں سے گزرنے کا بظاہر یہی ایک راستہ تھا. میں واپس آیا اور وین میں اس جگہ کے پاس سے نکلتا چلا گیا. مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں چترال کے کس حصے میں تھا سوائے اس کے کہ یہ حصہ سرحد سے بہت قریب تھا. مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں نے راستوں کی تلاش کے لیے کوئی نقشہ رکھا ہو. میں نے ڈیش بورڈ کے خانے میں ہاتھ مارا تو ایک ٹارچ کے نیچے مجھے کوئی کاغذ محسوس ہوا. میں نے اسے باہر کھینچا تو کھلنے پر یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ثابت ہوا جو پاکستان کے شمالی حصے کے بارے میں تھا. اس میں سڑکوں کی وضاحت کی ہوئی تھی. نقشے میں پین سے سڑک کی وضاحت بھی کی گئی تھی جو اس کیبن تک آتی تھی. میں نے وین ایک طرف روک دی اور کچھ دیر مغزماری کرنے کے بعد نقشہ میری سمجھ میں آ گیا. رات کا وقت تھا لیکن خوش قسمتی سے موسم صاف تھا. آسمان پر بادل تھے لیکن تیز ہوا کی وجہ سے دھند کا نام و نشان نہیں تھا. سڑک پر برف تھی لیکن اب یہ جم کر سخت ہو گئی تھی جس پر وین کے خصوصی ٹائرز بہت اچھی طرح گرپ کرے تھے. اس کے باوجود میں نے رفتار اتنی رکھی تھی کہ ٹائر سلپ کرنے کی صورت میں وین کو سنبھال لوں. مجھے جلدی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں خطرہ مول لے کر ڈرائیو کرتا. ایک مناسب جگہ رک کر میں نے سوا ایک شارٹ گن اور 2 عدد پستولوں اور ان کے فاضل ایمونیشن کے باقی سارا اسلحہ سڑک کے ساتھ ایک گہری کھائی میں پھینک دیا. پستول میں نے جیکٹ میں رکھ لیے جبکہ شارٹ گن اگلی سیٹ کے سامنے والے حصے میں اس طرح رکھی کہ باہر سے کوئی دیکھے تو اسے نظر نہ آئے.
شروع کے 1-2 گھنٹے میں مجھے خطرہ لگا رہا کہ کہیں دشمن سے سامنا نہ ہو جائے، کہیں وہ گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ یہ تو ان کو معلوم تھا کہ فرار کے لیے میں کون سا روٹ منتخب کروں گا، لیکن جب کہیں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو میں کسی قدر پورا اعتماد ہو گیا۔ مسلسل 4 گھنٹے ڈرائیو کے بعد میں ایک جگہ رکا۔ وین کا کیبن اندر سے گرم ہو رہا تھا اور مجھے تھکن بھی ہو رہی تھی۔ باہر کے موسم کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر وین روکا اور انجن چلتے رہنے دیا۔ کیبن میں کھانے کا سامان سمیٹنے کے دوران میرے ہاتھ ایک بڑے سائز کا تھرماس بھی لگا تھا۔ میں نے اسٹیل کے ایک مگ سمیت اسے اٹھا لیا تھا۔ کیتلی بھر کر کافی بنائی اور تھرماس میں بھر لی۔ بغیر شکر اور دودھ کی یہ کافی مجھے اس رات میں تازہ دم رکھتی۔ تھرماس اچھی کوالٹی کا تھا اور یہ کم سے کم 10-12 گھنٹے تک کافی کو گرم رکھ سکتا تھا۔ 1 گھنٹے کے آرام اور 2 مگ کافی نے مجھے تازہ دم کر دیا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایک بار پھر نقشے کا جائزہ لیا تو مجھے ایک چیز دکھائی دی۔ یہ راستہ اسی وادی کے پاس سے گزرتا تھا جہاں برڈ شاہ نے ہیرے چھپائے تھے اور خود بھی اسی وادی میں اپنی آخری سانسیں لی تھی۔ نقشہ دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اگر راستے میں ایک دن اس وادی میں رک کر ہیرے تلاش کرنے کی کوشش کروں تو شاید ہیرے مجھے مل جائیں۔ میرے پاس ہنٹ تو تھا، شمال میں سب سے بڑا تنا، یہی برڈ شاہ کے آخری الفاظ تھے۔ اگر ہیرے مل جاتے اور ایمن کی جان بچنے کی کوئی اور صورت باقی نہ رہتی تو میں یہ ہیرے فتح خان کے حوالے کر کے اسے بچا سکتا تھا۔ جیسے جیسے میں ڈرائیو کرتا ہوا وادی کے قریب ہوتا جا رہا تھا، یہ خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ مجھے کل کے دن ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ وقت ایمن کے پاس نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ برٹش حکومت اسے بچانے کے لیے فتح خان کو تاوان ادا کرنے پر راضی ہو جائے گی، اس لیے مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ صبح 4 بجے میں وادی کے پاس پہنچ گیا تھا اور یہاں موسم اتنا سرد نہیں رہا تھا، شاید اس لیے کہ ایک تو بلندی زیادہ نہیں تھی، دوسرے آس پاس بلند پہاڑ بھی نہیں تھے، جبکہ چترال میں بلندی بہت زیادہ تھی اور اس کے آس پاس پہاڑ مزید بلند تھے۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے وادی کی طرف جانے والے نالے میں پانی زیادہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا اور درجہ حرارت بڑھتا یقیناً اس نالے میں خاصا پانی آ جاتا۔ ابھی تاریکی تھی اور میں گاڑی نالے میں اتارنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یہ بڑی وین تھی اور ذرا سا بیلنس خراب ہوتے الٹ جاتی، اس لیے میں آرام کرنے کے ساتھ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں دشمنوں کا خیال موجود تھا، اگر وہ اتفاق سے آ بھی جاتے تو مجھے سوتے سے گرفتار کر کے بہت خوش ہوتے۔ میں نے ابلے انڈوں، ڈبل روٹی اور مکھن سے ناشتہ کیا۔ کافی خلاف توقع تیزی سے ٹھنڈی ہوئی تھی اور اب برائے نام ہی گرم رہ گئی تھی۔ بہرحال اس کی خون کی روانی تیز کرنے کی صلاحیت برقرار تھی۔ اس نے مجھے فریش کر دیا۔ مجھے جاگتے ہوئے 20 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، مگر یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں دن بدن در بدر پھرتا رہا اور سونے یا آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ 6 بجے روشنی نمودار ہونے لگی۔ میں نے گاڑی کو احتیاط سے نالے میں اتارا۔ یہ طاقتور انجن اور 4 ویل ڈرائیو وین تھی، اس لیے بآسانی نالے میں اتر گئی۔ ابھی پانی کم تھا۔ تقریباً 200 گز آگے جا کر جب مجھے یہ خدشہ نہیں رہا کہ وین پل سے نظر آ سکتی ہے، میں نے اسے ایک طرف دیوار پر چڑھا دیا اور ہینڈ بریک لگا دیا۔ مجھے یاد تھا کہ اسی نالے میں ذرا آگے جا کر جہاں نالا ایک چھجے سے گزر رہا تھا وہیں میں نے وہ جیپ کھڑی کی تھی جو فتح خان نے مجھے زبردستی دی تھی وادی تک سفر کے لیے، لیکن جب میں 1 گھنٹے بعد اس چھجے تک پہنچا تو وہاں کسی جیپ کا نام و نشان نہ تھا۔ یقیناً فتح خان یا اس کے ساتھی اسے نکال کر لے گئے تھے اور عین ممکن تھا کہ فتح خان اسی پر فرار ہوا ہو۔ میں نے چابی چھپا دی تھی، لیکن فتح خان جیسے آدمی کے لیے کسی گاڑی کو بغیر چابی کے کھولنا اور اسٹارٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چھجے سے اب پانی کا اچھا خاصا آبشار گر رہا تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس نالے میں اس طرح سفر کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ پانی سے لبالب بھر جاتا ہوگا۔ سردی کی وجہ سے یہ خالی تھا اور اس میں سفر کرنا بھی ممکن تھا۔ نالے میں نمی بڑھ گئی تھی، اسی تناسب سے سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی چترال کی سردی سے خاصی کم تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ دن میں یہاں درجہ حرارت 0 سے اوپر جاتا ہوگا۔ کھانے کا سامان اور شارٹ گن ایک چھوٹے سے تھیلے میں تھے، اسے میں نے پشت پر لاد لیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد میں وادی میں داخل ہوا۔ بادلوں کو چیرتے سورج کی روشنی نے زمین تک رسائی حاصل کر لی تھی اور اس وجہ سے موسم خوشگوار لگنے لگا تھا۔ میں سیدھا وادی کے درمیان میں موجود پتھریلے کھنڈرات کی طرف گیا۔ اس کا اوپری حصہ دھوپ کی زد میں آ گیا تھا اور میں سب سے اوپر والے پتھر پر چڑھا۔ یہاں سے میں نے سورج کی پوزیشن دیکھ کر شمال کا اندازہ لگایا۔ شمالی ڈھلان وادی میں سب سے بڑی ڈھلان تھی اور اس پر تقریباً 1 کلومیٹر کے رقبے میں گھنا جنگل اگا ہوا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اتنے بڑے جنگل میں ایک درخت تلاش کرنا جس کا تنا سب سے بڑا ہو، بھوسے میں سوئی تلاش کرنے سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ سوئی پھر بھی دھات کی ہوتی ہے اور بھوسے کے تنکوں سے الگ ہوتی ہے۔ یہاں اس ڈھلان پر سارے ہی درخت 52 گز کے تھے اور ان میں سب سے بڑے تنے کا فیصلہ کرنا مشکل ترین کام تھا۔ کم سے کم ایک دن میں یہ کام ممکن نہیں تھا۔ بہرحال مجھے کوشش تو کرنا تھی۔ میں نے کھانے کا سامان پتھروں کے درمیان رکھا۔ اس وقت مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب مجھے اس چھوٹے سے غار میں پرانا سامان مل گیا جب میں برڈ شاہ کے ساتھ یہاں مقیم تھا، اور اس میں سب سے اہم چیز رسی تھی۔ میں نے رسی کا لچھا لیا اور اس کے سرے پر ایک لمبی کیل باندھ لی۔ کھنڈرات کے باہر پانی کے تالاب تھے۔ زمین سے آنے والے اس پانی میں الکلی شامل ہو رہی تھی، اس لیے تالاب کے آس پاس جمع پتھروں پر سفیدی چڑھ گئی تھی۔ میں نے ایسے ڈھیر سارے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کے جیکٹ کی جیبوں میں بھر لی اور شمالی ڈھلان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے شمالی ڈھلان پر دائیں طرف سے آغاز کیا۔
میں بڑے تنے والے درخت تلاش کر رہا تھا اور دل ہی دل میں برڈ شاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. 1 کلومیٹر کے رقبے میں کوئی ہزاروں درخت تھے اور ان میں سے 1/3 بڑے تنوں والے تھے. ان کے تنوں کا قطر کم سے کم بھی 6 فٹ اور اونچائی 100 فٹ یا اس سے بھی زیادہ تھی. اس جنگل کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ ابھی اسے ٹمبر مافیا کی دیمک نہیں لگی تھی. مجھے جو تنا سب سے بڑا دکھائی دیا میں نے اس پر کیل گاڑ کر اور تنے کے گرد رسی گھما کر جتنا محیط بنا اتنا رسی پر نشان بنا دیا اور تنے پر الکلی زدہ پتھر سے بڑا سا 1 نمبر لکھ دیا. یہاں سے میں اوپر کی طرف بڑھا. مجھے جو تنا پہلے والے سے بڑا محسوس ہوتا میں اسے رسی سے ناپ کر دیکھ لیتا اور اگر وہ پہلے والے سے بڑا نکلتا تو اس پر رسی سے اگلا نمبر ڈال دیتا. ڈھلان کے اوپری حصے تک پہنچتے پہنچتے ایسے 1 درجن تنے مل گئے جن میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑا تھا. نمبر لکھنے کے ساتھ ساتھ میں جن درختوں کے پاس سے گزرتا تھا ان پر سفید پتھر سے لکیر مار دیتا تھا. اس طرح مجھے پتا چل جاتا کہ میں اس جگہ کو دیکھ چکا ہوں. اوپر پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا. اس دوران میں نے کوئی 20 گز کی چوڑائی میں درختوں کو دیکھا تھا. 1 کلومیٹر کی چوڑائی میں ایسے 50 عدد 20 گز تھے اور اس لحاظ سے مجھے پورا جنگل چیک کرنے کے لیے 50 گھنٹے درکار تھے. اس کے بعد ہی میں فیصلہ کر سکتا تھا کہ سب سے بڑا تنا کس درخت کا ہے. میں پریشان ہو گیا تھا. میرے پاس 50 گھنٹے کا وقت نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ آج رات تک چیک کرنے کا وقت تھا اور کل صبح تک مجھے لازمی واپس اسلام آباد پہنچنا تھا تاکہ فتح خان سے بات کر کے اس سے بارودی جیکٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے والا کوڈ لے سکوں اور وہ بھی صورت میں جب مجھے ہیرے مل جائیں اور فتح خان سے سودے بازی کر سکوں. اب میرے پاس روشنی کے صرف 8-9 گھنٹے تھے. اس کے بعد یہاں تاریکی چھا جاتی اور میرے پاس صرف ایک ٹارچ تھی جس سے میں راستہ تلاش کر سکتا تھا, ہیرے نہیں. بہرحال پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اس لیے میں نے وقت ضائع کے بغیر اپنا کام جاری رکھا. اوپر سے نیچے آتے ہوئے میں نے چکر جلد نمٹا لیا تھا کیونکہ اترنا زیادہ آسان تھا. آنے والے 3 گھنٹوں میں آنے اور جانے کے میں 2 چکر مکمل کر چکا تھا. اس دوران میں صرف 100 گز کی پٹی میں اوپر سے نیچے تک درختوں کو دیکھا تھا. جیسے جیسے میں بڑے تنے تلاش کر رہا تھا ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی. اب تک جو سب سے بڑا تنا نکلا اس کا محیط کوئی 24 فٹ تھا, یعنی یہ تقریباً 7-7.5 فٹ قطر کا درخت تھا. میں نے شکر ادا کیا کہ یہ سب دیودار قسم کے سیدھے تنے والے درخت تھے. اگر یہ سنوبر یا چنار جیسے درخت ہوتے جن کا تنا ٹیڑھا میڑا ہوتا تو انہیں ناپنے دشوار ہو جاتا. اس کے باوجود یہ کام ناممکن حد تک دشوار لگ رہا تھا. 4 گھنٹے بعد میں تھک کر چور ہو گیا اور یہ جسمانی سے زیادہ ذہنی تھکن تھی کیونکہ اب تک کامیابی کے آثار نظر نہیں آئے تھے. اب جو بھی سب سے بڑا تنا ملتا تھا میں اس کا بغور معائنہ کرتا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ برڈ شاہ نے تنے میں ہی ہیروں کا باکس چھپایا ہوگا. زمین میں چھپانا بیکار تھا کیونکہ اتنے عرصے میں زمین میں بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے اور خاص طور سے پہاڑوں میں یہ تبدیلی بہت زیادہ آتی ہے. برڈ شاہ نے ہیرے زمین میں نہیں, پھر درختوں کی جڑیں زمین میں پھیل کر اس کی شکل ہی بدل دیتی ہیں. ڈھلانوں کی مٹی ہمیشہ کھسکتی رہتی ہے, پھر درختوں کی جڑیں زمین میں پھیل کر اس کی شکل ہی بدل دیتی ہیں. اس لیے برڈ نے زمین میں ہیرے نہیں چھپائے ہوں گے. اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو یہاں کی تقریباً پتھر جیسی سخت زمین کھود کر کچھ چھپا سکتا. اس کے لیے سب سے بہترین جگہ درخت کے تنے میں ہونے والے قدرتی سوراخ ہوتے ہیں. کیڑے مکوڑوں یا پرندوں کے بنائے یہ سوراخ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ان میں اگر کوئی چیز چھپائی جائے تو وہ اس وقت تک محفوظ رہتی ہے جب تک کہ درخت محفوظ رہتا ہے. کوئی زمینی یا موسمی تبدیلی چھپائی ہوئی چیز کو متاثر نہیں کر سکتی. اس لیے میری توجہ کا مرکز تنے تھے اور ان کا اتنا اوپری حصہ تھا جہاں ایک آدمی کی رسائی آسانی سے ہو سکے. 2 بجے میں کھنڈرات کی طرف آیا اور ڈبل روٹی, پنیر اور مکھن سے لنچ کیا. میرے پاس سفید پتھر ختم ہو گئے تھے. میں نے پھر جمع کی اور دوبارہ مشن امپاسبل میں مصروف ہو گیا. میں نے اوپر نیچے اتنا سفر کیا کہ زندگی میں کبھی ایک دن میں اتنا سفر پیدل نہیں کیا ہوگا. اس کے باوجود شام ہونے تک میں نے بمشکل 1/3 جنگل دیکھا ہوگا. ابھی 2/3 حصہ باقی تھا کہ شام ہو گئی اور تاریکی میں کام کرنا ناممکن ہو گیا. میں نیچے آتے ہوئے تھک کر ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. تھکن سے زیادہ مایوسی نے میرے جسم اور ذہن پر قبضہ کر لیا تھا. شام ہوتے سردی کی شدت میں یکلخت اضافہ ہو گیا تھا اور رات بغیر آگ کے اس کھلی جگہ گزارنا ناممکن تھا. مجھے خیال آیا کہ نیچے جاتے ہوئے لکڑی جمع کرتا جاؤں. میں اٹھا تھا کہ درخت کے تنے کے ساتھ زمین پر جہاں پاؤں رکھا تھا اچانک میرا پاؤں زمین میں دھنس گیا اور میں گرتے گرتے بچا. یہاں زمین میں کوئی سوراخ تھا. اس پر پتے اور مٹی اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ ان کا منہ بند ہو گیا تھا. اس پر پتے اور مٹی اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ اس کا منہ بند ہو گیا تھا. میرے پاؤں کا دباؤ آیا تو یہ تہ ٹوٹ گئی. شکر ہے کہ سوراخ بڑا نہیں تھا ورنہ میرا پورا پاؤں ہی چلا جاتا اور شاید ٹوٹ بھی جاتا. اس کے بعد میں بے یارو مددگار یہاں پڑا رہ جاتا. میں نے سنبھل کر ٹارچ کی روشنی میں سوراخ چیک کیا. یہ 2 جڑوں کے درمیان والی جگہ میں قدرتی طور پر بن جانے والا سوراخ تھا. یہاں جڑیں پھیلنے کے لیے الگ ہوئی تو ان کے درمیان میں خلا آ گیا. یہ خلا خاصا اندر تک چلا گیا تھا. میں نے درخت کا معائنہ کیا اور اس کا تنا خاصا بڑا پایا. مجھے لگا میں نے اب تک جو درخت دیکھے تھے ان میں سب سے بڑا تنا اسی کا تھا. میں نے رسی اٹھائی اور تنا ناپ کر دیکھا. یہ واقعی سب سے بڑا تنا تھا. میرے ذہن میں خیال سرسرانے لگا, کہیں برٹ نے ہیرے یہیں تو نہیں چھپائے تھے. میں نے آس پاس کوئی لکڑی تلاش کی جو اس سوراخ میں جا سکے, مگر وہاں ایسی کوئی لکڑی نہیں تھی. البتہ درخت پر کوئی 7-8 فٹ کی اونچائی پر ایک چھوٹی اور لمبی شاخ نکلی ہوئی تھی. اس تک رسائی کے لیے میں تنے پر ہاتھ جماتے ہوئے اوپر چڑھا. میں ٹٹولتا ہوا اوپر چڑھا.
ایک جگہ میرا ہاتھ جم گیا اور میرا دوسرا ہاتھ جو شاخ کی طرف بڑھ رہا تھا اپنی جگہ منجمد ہو گیا. مجھے لگا جیسے دور کہیں کوئی چھینکا ہو. سچ مچ کوئی چھینکا تھا یا یہ میرا وہم تھا؟ میں نے شاخ توڑی اور نیچے اتر آیا. سوراخ میں جہاں تک ممکن ہوا میں نے شاخ گھسا کر دیکھ لی، مگر اس خلا میں کچھ نہ تھا. میں کھڑا ہو گیا اور ڈھلان سے نیچے اترنے لگا. میں نے لکڑیاں جمع کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور جب ڈھلان کے نچلے حصے میں پہنچا تو دوبارہ ویسے ہی چھینک کی آواز آئی. اس بار یہ آواز واضح آئی تھی. میں نے پستول نکالتے ہوئے ٹارچ بجھا دی. یہاں میرے علاوہ بھی کوئی تھا، اور اگر کوئی تھا تو وہ یقیناً چھپ کر میری نگرانی کرا تھا. لیکن کسی کو کیا معلوم کہ میں یہاں وادی میں تھا. میں پیچھے ہٹنے لگا. وادی میں کھلی جگہ دیکھ لیے جانے کا امکان زیادہ تھا بنسبت تاریک جنگل کے. میں دبے قدم حرکت کر رہا تھا کیونکہ اب آواز سے پتہ چل سکتا تھا کہ میں کہاں تھا. اگر میں خاموش رہتا اور یہاں کو میری نگرانی کر رہا تھا تو اس کے لیے پتہ چلانا ناممکن تھا کہ میں کہاں ہوں. میں درمیانی ڈھلان تک آیا اور پھر اس نالے کی طرف جانے لگا جو اس وادی سے باہر لے جاتا تھا. آدھے گھنٹے بعد میں اس نالے میں تھا. یہاں سفر کرنا مزید مشکل ثابت ہوا. ایک تو مکمل تاریکی ہو چکی تھی اور دوسرے نالے میں پتھروں کا ڈھیر تھا جن پر چلنا آسان کام نہیں تھا. کچھ دیر بعد جب میں تیسری بار گرا تو میں نے ٹارچ روشن کر لی. موٹے کپڑوں کی وجہ سے مجھے چوٹ تو نہیں آئی، لیکن تیسری بار گرنے سے پتلون گھٹنے سے پھٹ گئی اور پانی میں جانے سے اس کا پائنچہ بھی گیلا ہو گیا. مجبوراً میں نے ٹارچ روشن کر لی. چلتے چلتے میں اچانک پلٹ کر پیچھے ٹارچ کی روشنی ڈال لیتا تھا. اب تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا. مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا. بہرحال اب میں وادی سے نکل آیا تھا اور نالے میں سفر کر رہا تھا. ٹارچ ایک کی تھی اور اس میں اضافی سیل بھی نہیں تھے. مسلسل استعمال سے کمزور پڑ رہے تھے اور میری کوشش تھی کہ ٹارچ کی روشنی ختم ہونے سے پہلے میں وین تک پہنچ جاؤں، اس لیے میں تیز تیز چل رہا تھا. 1 گھنٹے بعد ٹارچ کی روشنی برائے نام رہ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر ختم ہوتی اچانک ہی آسمان صاف ہو گیا اور چاند نکل آیا. شمال کی طرف تیزی سے سرد ہوا چلنے لگی تھی اور شاید بادل بھی اسی وجہ سے چھٹے تھے. میں نے ویراما کا دل میں شکر ادا کیا جس کے گرم کپڑوں نے مجھے اب تک سردی سے محفوظ رکھا تھا. مزید کچھ دیر سفر کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے وین کھڑی کی تھی. کہ مجھے اپنی آنکھوں پر شبہ ہو رہا ہے یا میں کسی غلط جگہ وین کو تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ وین وہاں نہیں تھی. مگر ذرا سی تحقیق نے واضح کر دیا کہ نہ تو میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی اور نہ ہی میں کسی غلط جگہ پر آیا تھا. ریت پر وین کے ٹائروں کے نشانات واضح تھے. کوئی اسے دوبارہ سڑک کی طرف لے گیا تھا اور اس کام کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی. اگر یہ کام صبح یا دن میں ہوا ہوتا تو ریت پر ٹائرز کے نشانات نہ ملتے، پانی انہیں برابر کر دیتا. وین شاید آدھے گھنٹے پہلے یہاں سے ہٹائی گئی تھی. وین کو غائب پاتے ہی وہ تمام خدشات جنہیں میں اب تک اپنا وہم قرار دیتا آیا تھا ایک دم قہقہے لگاتے اور حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے آ گئے تھے. میں شروع سے زیر نگرانی تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے کہ میں وادی کی طرف آؤں اور ہیرے تلاش کرنے کی کوشش کروں. میں نالے کی طرف پلٹا ہی تھا کہ پل کی جانب سے ایک فائر ہوا اور گولی آ کر میرے پیروں کے پاس لگی. پھر وہی منحوس آواز سنائی دی جسے سن کر میرے کان پک گئے تھے. شہباز خانہ، ہلنا مت، ہاتھ اوپر کر لو. تم میرے کو نہیں دیکھ رہا پر میں تمہارے کو دیکھ رہا ہے. میں نے ہاتھ اوپر کر لیے. فتح خان، مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ تم میرے پیچھے ہو. تم کو کب شک ہوا؟ جب میں نے کسی کے چھینکنے کی آواز سنی تھی. وہ بدبخت میرا آدمی تھا، غلطی سے نسوار لگا لی، اب زندگی بھر نسوار نہیں کھائے گا. اتنا ظلم؟ تم اس کا نہیں، اپنا چنتا کرو. تم نے اب تک ہاتھ اوپر نہیں کیا. میں نے ہاتھ اوپر کر لیے. اور کوئی حکم؟ فوراً ہی پل کی طرف سے 2 سائے نمودار ہوئے. انہوں نے مجھے گھیر کر میری تلاشی لی اور سارا اسلحہ اپنے قبضے میں کر لیا. ان میں سے ایک نے مجھے دھکا دیا. چلو خدائی خوار، دھکے تو نہ دو. میں نے چلتے چلتے کہا. وہ دونوں مجھے پل کے اوپر لائے جہاں وہ وین موجود تھی. وین کے پاس فتح خان کھڑا مسکرا رہا تھا. اس نے وین کا عقبی دروازہ کھولا. ابھی تم ادھر تشریف رکھو، پھر میں تم سے بات کرے گا. فتح خان، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو. کیا تم لوگ شروع سے میرے پیچھے تھے؟ اس سوال اور دوسرا تمام سوال کا جواب تم کو ملے گا، پر یہاں نہیں. ابھی اندر بیٹھو. فتح خان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ میری بات کا جواب نہیں دے گا. وہ خوش تھا کہ ایک بار پھر مجھ پر حاوی آ گیا. مجبوراً میں دوبارہ اس دڑبے میں داخل ہو گیا اور پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا. فتح خان نے میرے اندازے کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا. 1 منٹ بعد وین ہلکے سے دھچکے کے ساتھ حرکت میں آ گئی. اس ساؤنڈ پروف باکس میں باہر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور اندر کا ٹیمپریچر بھی وین کے چلنے کے 1 منٹ بعد نارمل ہو گیا تھا. یہاں ہیٹنگ سسٹم موجود تھا. اسے کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بار آنا. میں نے اتنی کوشش کی، سرحد پار کرنے کے بعد واپس بھی آ گیا، لیکن ہوا کیا، دوبارہ چوہے کی طرح پکڑ لیا گیا. وین کا سفر زیادہ دیر جاری نہیں رہا تھا، جبکہ میرا خیال تھا میں دوبارہ کیبن کی طرف جا رہا تھا جہاں ایک بار پھر بھارتیوں کو مدعو کیا جائے گا کہ وہ آئیں اور اپنی امانت لے جائیں. وہ ایک بار پہلے بھی لے جا چکے تھے مگر میں بھاگ آیا تھا. مگر وین تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اور عقبی خانہ کھلا.
فتح خان اور اس کے دونوں آدمی چوکس تھے. انہوں نے اپنے ہتھیار مجھ پر یوں تان لیے جیسے انہیں خدشہ ہو کہ میں کسی فلمی ہیرو کی طرح حرکت میں آؤں گا اور ان کی ایسی کم تیسی کر دوں گا. حالانکہ میں نے کبھی فلمی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایسا وہ سب صرف فلم کے سیٹ پر ہی ممکن ہے. عام زندگی میں اس قسم کی کوئی کوشش عرف عام میں خودکشی کہلاتی ہے.